لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम नाजरीन, सलाम अलैकुम. आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम इस्लामी मंसूबाए ज़िंदगी में. व्यूअर्स, हमारे लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तकवा इख्तियार करना कितना ज़रूरी है, और अगर हम तकवा इख्तियार करना चाहें तो हमें परवरदिगार आलम को याद करना होगा. हमें इस बात का एहसास करना होगा कि अल्लाह हमें हर पल देख रहा है. लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हम हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह गुम हो गए हैं कि हमें इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि परवरदिगार आलम हमें देख रहा है और हमें ज़िक्र इलाही करना चाहिए. अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र से दूर नहीं करना चाहिए ताकि हम भी तकवे की मंजिल तक पहुँच सके. इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हर बार की तरह इस बार भी मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा. आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं. अस्सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सिस्टर, एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट इस्लामी मंसूबा ज़िंदगी, इस्लामिक प्लान ऑफ लाइफ, जो हमें ये बताता है कि इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत दीन है और वो हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन देता है कि हम अगर इसके तहत ज़िंदगी गुजारे तो दुनिया और आखिरत दोनों में हम कामयाब हो सकते हैं. तो वहीं हम ये समझ चुके हैं तकवा इख्तियार करना क्यों ज़रूरी है. लेकिन अगर तकवा इख्तियार करना चाहे तो ज़िक्र इलाही बहुत अहम पिलर है इस चीज़ के लिए. तो ज़िक्र इलाही की इतनी अहमियत क्यों है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सबसे पहले ज़िक्र करना चाहूँगी कि आजकल की जो भागती दौड़ती हमारी ज़िंदगी है, इस दौर में हर शख्स किसी न किसी एतबार से अगर हम देखें तो कुछ न कुछ परेशानी में मुब्तला नज़र आता है. किसी को किसी अंदाज से मुसीबत का सामना, कभी रोज़ी रोज़गार, कभी सेहत के इशूज़ हैं, कभी औलाद का मसला, कुछ न कुछ मसाइल का सामना हर इंसान कर रहा होता है. और हर इंसान की ये तमन्ना भी होती है कि हमें सुकून मैसर हो जाए. बेशक वो जहाँ पर परेशानियों का सामना, वो तो ज़िंदगी के साथ यकीनन वो साथी हैं कि वो साथ साथ चलेंगी. और दूसरी तरफ हर इंसान ये उम्मीद लगाता है, यानी देखिए कोई इंसान ये नहीं कहता हुआ मिलेगा कि हम तो चाहते हैं बस हमारी ज़िंदगी में बस मुश्किलात ही रहें, कभी आसानियाँ ना हो. नहीं, हर इंसान ये चाहता है कि सुकून मैसर हो जाए, आराम मैसर हो जाए, आसानी से ज़िंदगी. तो ये जो सुकून है, ये जो पीस है, इसे तलाश इंसान अक्सर करता है. लेकिन किस तरह से, अगर उसे सही गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर इस सुकून को कभी वो दोस्तों की महफिलों में तलाश करता है, कभी वो हंसी मजाक में तलाश करने की कोशिश करता है, कभी पैसों में तलाश करता है, कभी कुछ नहीं तो सोचता है सैर व तफरीह के ज़रिए शायद हमें सुकून मिल जाए, कभी कुछ नहीं तो वो शॉपिंग के लिए आमादा हो जाता है कि शायद हम शॉपिंग के लिए चले जाएँ तो हमें सुकून मैसर हो जाए, मॉल में घंटों बिता दें तो शायद हमें सुकून मैसर हो जाए. अगर हम नेट पर लगे रहे घंटों, व्हाट्सएप पर लगे रहे, ध्यान भटक जाए, रील्स देखते रहे तो हमें सुकून मिल जाए. हद तो ये है कि गुनाह के बारे में भी सोच लेता है कि हम म्यूजिक सुनेंगे तो शायद हमें सुकून मिल जाए, जबकि म्यूजिक के लिए बारहा वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया कि वो हराम है. और हम ये भी जानते हैं कि म्यूजिक, जो कुछ भी गाने वगैरह जिनके लिए मनादी है, जिन्हें हराम करार दिया गया है, उसके ज़रिए इंसान को सुकून तो नहीं, अलबत्ता वो और डिप्रेस्ड होता है. उन चीज़ों को सुन करके और डिप्रेशन की तरफ वो बढ़ता चला जाता है. तो सुकून को उसने तमाम जगह तलाश कर लिया कि तमाम दोस्तों की महफिल वगैरह में, इन चीज़ों में, वहाँ यहाँ सब जगह, लेकिन मैसर ना हुआ. ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है, सोल्यूशन नहीं है. बेशक, एग्जैक्टली. तो अब जब इन चीज़ों को उसने तलाश किया, इन तमाम जगहों पर उसे नहीं मिली. लेकिन क्या अब ये सोच नहीं रहा, क्यों आमादा नहीं कर रहा खुद को कि असल में जो आपने कहा कि ये सोल्यूशन नहीं है, तभी तो वहां से हमें इसका कुछ एक प्रॉपर रास्ता नजर नहीं आ रहा. तो अब हम इस्लाम के पास आते हैं. दीन इस्लाम को हमने जो छोड़ दिया, मसाइल इसीलिए हमारे पास हैं कि हम अपनी जिंदगी को दुनिया के एतबार से ढालना चाहते हैं. हमारी जिंदगी का जो प्लान बनता है इसलिए कि हमने फलाह को देखा कि वो बहुत ही अच्छे स्टेटस पर पहुंच चुका है, बड़ी अच्छी सी जॉब लगी, अब उनके एतबार से हम अपनी जिंदगी को ढालना शुरू करते हैं. अब हमें भी ऐसे ही करना है, हमें ये करना है. देखिए, एक मोटिवेशन एक अलग सी चीज़ है. अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना है, इल्म हासिल करना है, एक रुतबा, एक मकाम, एक स्टेटस, वो एक अलग सा मसला है. लेकिन ये चीज़ कि उसे पूरी ज़िंदगी करार दे करके और उसके बाद खुदा से ही दूर हो जाए, तो इसके मायने ये हैं कि दुनिया को देखकर वो अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन उसे सुकून अब भी मैसर नहीं होगा. अब वो सुकून चाहता है तो इस्लाम का क्या प्लान है उसके लिए
کہ وہ ذکر الہی کا سہارا لے. اللہ کے ذکر کے ذریعے سے انسان کو اطمینان، سکون اور راحت میسر ہوتی ہے. اور یہ ہم جیسے یقیناً کم عقل، مجھ جیسی کم عقل کیا آپ کے سامنے پیش کر سکے. یہ قرآن مجید اس بات کی جو ہے گواہی دے رہا ہے. دلیل موجود ہے ہمارے سامنے کہ دیکھیے سورہ رعد آیت نمبر 28 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو جب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ اگر دلوں کو سکون اور اطمینان ملنا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے. اور اس بات کو دیکھیں محسوس بھی کرتے ہیں لیکن پھر نظر انداز کر دیتے ہیں نا. جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں اور کوئی نظر نہیں آتا تب خدا نظر آتا ہے. یقیناً جب کوئی نظر نہیں آتا تب ہمیں خدا نظر آتا ہے، اور جب خدا نظر آتا ہے تو پھر ہر چیز واضح ہمارے لیے ہوتی چلی جاتی ہے، دل کو سکون بھی ملتا چلا جاتا ہے. اس دنیا میں ہم دو فیملی ایک مرتبہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی ہوگا. ایک طرف کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بس دنیا 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 میں ہیں، اور ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو ذکر الہی کو اہمیت دیتے ہیں. بھلے وہ غربت کے مارے ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ پورے مہینے آرام سے کٹ جائے، بینک بیلنس ان کے پاس نہیں ہوتا، شاید 1000-2000 اکاؤنٹ میں پڑے رہیں، لیکن وہ بھی مسائل آ جاتے ہیں کہ وہ بھی خرچ ہو جایا کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ذکر الہی میں بندہ مصروف ہے تو ہم محسوس کریں گے کہ وہ بڑا مطمئن نظر آتا ہے، اسے نیند بڑی اچھی آتی ہے، وہ سکون کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیتا ہے، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار، ٹھیک ہے وہ کوشش کر رہا ہے، جدوجہد اسٹرگل کر رہا ہے اپنے روزی روزگار کے لیے، لیکن جو قلب میں اطمینان اور سکون ہم تلاش کرتے ہیں جی تو وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. دوسری طرف جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی، نیند کی گولیاں بھی کھائے تو بھی وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی ہمیں سکون کی نیند میسر نہیں ہوتی، ہمیں چین نہیں میسر، قرار نہیں آتا. تو یہ چین، سکون، قرار، اطمینان سب کچھ تو پروردگار عالم نے اپنے ذکر، اپنی یاد کے اندر رکھا ہے. اب اگر اس ذکر الہی کی طرف بڑھے تو وہ سکون یقیناً میسر ہوگا. اور پھر خداوند عالم پھر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا بھی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو جب اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو یقیناً اس کی بات پر بھروسہ کر کے انسان جب ذکر الہی کے ذریعے اپنی زندگی کو بڑھاتا ہے تو بہترین آخرت اپنی اور دنیا کو بھی سنوارتا ہے. جی بالکل ٹھیک، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمیں ایکسپلین کیا سسٹر. لیکن اگر ہم ہمارے ویورز کی بات نہ بھی کریں، اپنی بات کریں، تو بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، بہت ٹرائی کرتے ہیں، یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ذکر الہی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، لیکن پھر بھی اس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں. تو وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، جو ہمیں نمازیں پڑھنے سے روکتی ہے، جو پروردگار عالم کو یاد کرنے سے ہمیں روکتی ہے؟ بے شک یہ سوال بہت ہی زیادہ مجھے لگتا ہے آج کے سماج، آج کے دور کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہی صورتحال زیادہ تر ہم لوگوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. کیا ضعیف ہو، کیا بچے ہوں، کیا ینگسٹرز ہوں، زیادہ تر جو ینگسٹرز میں دیکھا گیا ہے کہ وہ زیادہ تر ذکر الہی سے بڑے دور دور نظر آتے ہیں. ماہ رمضان آتا ہے تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھر بھی ماہ رمضان میں روزے رکھ لیے، کچھ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، کچھ آیتوں کی، کچھ پاروں کی تلاوت کر لی، لیکن اس کے بعد پھر سالہ سال ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بڑے غافل سے اللہ کے ذکر سے بڑے دور دور نظر آتے ہیں. تو ایک مرتبہ یہ بچے خود بھی سوچیں کہ جو ذکر الہی اتنی امپورٹنس رکھتا ہے، وہ پروردگار عالم جو خلق اس لیے کر رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کا ذکر کریں، ہم اسے یاد کریں، تو جب اس مقصد کو ہی اگر ہم نے بھلا دیا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا ہم سے راضی ہو اور ہماری زندگی میں اور کام ہمارے بن سکیں. یہ تو ہمارے مسائل اور الجھتے ہی چلے جائیں گے. تو اب ایک مرتبہ جب ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، لیکن پھر دیکھتے ہیں ارادہ تو کرتے ہیں لیکن ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. ارادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اللہ کا ذکر کریں گے، اب عبادتوں کو انجام دیں گے، اب نیکیوں کو انجام دیں گے، اب اچھائیاں کریں گے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اس خدا کو یاد کرنے سے اپنے آپ کو پھر بھلا دیتے ہیں، ہم دنیا کو یاد رکھتے ہیں. تو اس کے پیچھے 3 بڑی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو موجود ہیں کہ اولاً گناہ. ہمارے جو گناہ ہیں وہ بھی ایک سبب ہیں، ایک ریزن بنتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے جب اس زبان سے ہم گالیاں بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کے عیب کو عام کرتے ہیں، تو اب اسی زبان سے اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق میسر کیسے ہو جائے؟ یا تو بندہ توبہ کر لے، ٹھیک ہے وہ پروردگار عالم بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، تو لہٰذا اس کی رحمت پہنچے گی ہم تک، وہ معاف بھی کرے گا، لیکن انسان معافی تو مانگے، توبہ تو کرے.
کرے لیکن اس منزل تک بھی نہیں لاتا. کیوں؟ گناہ اتنے زیادہ ہیں. جیسے کہ آپ جانتی ہوں گی کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے انسان ایک گناہ جب کرتا ہے, یہ ہمارا قلب بہت ہی پاک اللہ نے بنایا ہے, بہت ہی اچھا بنایا, لیکن جب کوئی ایک گناہ کو انجام دیتے ہیں تو اس دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, اور جیسے جیسے ہم گناہ کرتے جاتے ہیں ہمارا قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. جو بارہا ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ فلاں کا قلب جو ہے سیاہ ہو گیا, دل کالا ہو گیا ہے. تو یہ دل کالا ہونے سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اس پر گناہوں کی وکالت پوری طرح سے ہو چکی ہے, اس لیے دل سخت ہو چکا ہے کہ ہدایت بھی اس تک نہیں پہنچ رہی. گناہ میں مزہ آتا ہے, گناہ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. کہیں کہا جائے کہ بھائی کوئی نشست ہے قرآن خوانی کی, وہاں تشریف لائیں, یا کوئی علمی نشست ہے وہاں تشریف لائیں, نہیں وہاں پر آمادہ نہیں. لیکن کہا کہ بھائی ایک گیٹ ٹو گیدر ہے کہ کالج کی ری یونین وغیرہ, ٹھیک ہے میں منع نہیں کر رہی ہوں اسے, لیکن یہ کہ اگر وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے حجابی ہو رہی ہے, وہاں ہم دیکھ رہے ہیں فحش باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضول دنیاوی باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جس کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا, اس کے لیے ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں, اس کے لیے ہم فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا قلب کتنا زیادہ جو ہے ہم نے اسے بلاک کر لیا, بند کر لیا, گناہ اس کی طرف آ چکے ہیں. تو اب جب گناہ زیادہ ہوں گے ذکر الہی کی طرف وہ نہیں بڑھے گا. دوسری چیز ہے مال و دولت کی تما. دوسری چیز ہے کہ اگر مال و دولت کی لالچ بڑھ گئی کہ بس ہمیں کسی طرح سے دولت اکٹھا کرنی ہے, تو اب اس کے بعد بھی وہ ذکر الہی کی طرف نہیں بڑھے گا, کہے گا نہیں بس مال کا ذخیرہ کر لیں, ٹھیک ہے وقت ملا تو اللہ کو یاد کر لیں گے. اور تیسری چیز ہے لمبی لمبی آرزویں, یعنی کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے, یہ آرزو, یہ تمنا, ہماری یہ ضرورت, تو اب ان کے لیے جب سوچتا رہا تو اب اللہ کے لیے وقت نہیں نکال رہا ہے. تو یہ تین چیزیں بہت بڑا ایک مسئلہ بن جاتی ہیں انسان کے لیے جو اسے ذکر الہی سے روکتی ہیں. سسٹر یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پروردگار عالم کو بھول جاتا ہے, لیکن جب وہ ذکر الہی کرتا ہے تو خدا کے ذریعے رحمتیں نازل ہوتی ہے. کیا اس بات کے کوئی دلائل موجود ہے؟ یقیناً بہت سے دلائل ہم اگر مطالعہ کریں, اور بارہا ہم نے پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, روایات بھی ہیں, حدیثیں بھی ہیں, آیت قرآنی بھی ہیں, اور بہت سی تاریخی واقعات بھی موجود ہیں. میں چند ایک کا ذکر کر دوں. جیسے کہ روایات میں موجود ہے, خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں ذکر خدا دین کا ستون ہے اور شیطان سے تحفظ اور سلامتی ہے. یعنی جو شیطان کے وسوسے سے ہم پریشان رہتے ہیں کہ شیطان ورغلاتا ہے, تب ہم گناہ کو انجام دیتے ہیں, تو یہ ذکر خدا جو ہے ایک سپر بن جاتا ہے, ایک ڈھال بن جاتا ہے, اور اسے دین کا ستون, دین کا پلر کہا گیا. آغاز میں آپ نے یہ جملہ استعمال کیا تھا, بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کی تھی کہ ذکر خدا یقیناً دین کا ایک ستون ہے, ایک پلر ہے, اور شیطان سے تحفظ اور سلامتی ہمیں عطا کرتا ہے بقول مولا کائنات. پھر مولا کائنات دوسری اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں ذکر خدا سے رحمت نازل ہوتی ہے. جیسا آپ کا سوال ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور خدا کی طرف سے رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے. اور اس میں پوچھنے کا ایک ریزن سسٹر یہ بھی تھا کہ پھر لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم ذکر الہی کے ذریعے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی آسائش کو بھول جائیں یا پیسے کمانا کوئی بری چیز ہے. نہیں, ہم دونوں چیزوں کو ساتھ میں کریں. یقیناً ذکر الہی سے مراد یہ ہے کہ اپنے رب کو ہمیشہ, بھائی مقصد ہمارا اس دنیا میں بھیجے جانے کا جو ہے وہ تو سر فہرست رہے گا. باقی زندگی کو گزارنے کے لیے جو اشیاء کی ضرورت ہے انہیں حاصل کرنے سے منادی نہیں ہے, انہیں حاصل کرنے کی اجازت ہے. انسان ایک دائرے میں رہ کر کے اسے حاصل کرتا ہے, اسے بالکل 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 آزادی, علم حاصل کرے آزادی ہے, اس کے لیے پرمیشن ہے. اسلام کہیں نہیں روکتا, کہیں نہیں ٹوکتا. وہ اگر رزق حاصل کرنے کے لیے, روزی روزگار کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو یقیناً یہ بہت ہی ایک ثواب کا بھی کام ہے, کیونکہ وہ ذمہ داریاں اللہ نے اس پر عائد کی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ, لیکن سب سے پہلے ہے کہ ذکر الہی. یعنی ایک مثال ہم لے لیں کہ ہم صبح کے وقت اٹھتے ہیں, اپنی صبح کا آغاز ہم جو ہے واٹس ایپ کے میسیجز چیک کرنے سے جو کرتے ہیں اسے کنارے رکھ کر الارم لگا کر سوئیں. سب سے پہلے صبح کا آغاز وقت کے امام کو سلام کرنے کے بعد ہم اپنی نماز صبح سے کریں, یا اس سے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں, نماز شب کے لیے اس سے آغاز کریں, یا نماز صبح سے آغاز کریں. یعنی ہم نے پہلے ذکر الہی کیا نا, ہم نے پریفرنس دی ہے, تو یہ ہمارا نماز صبح سے اپنی صبح کا آغاز کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اسے امپورٹنس دے رہے ہیں جو واجب ہے ہم پر. اب اس کے بعد ٹھیک ہے, آپ کے لیے آزادی, آپ اسکول جائیے, کالج جائیے, اپنے جاب پر جائیے, اپنے بزنس کو آگے بڑھائیے, جدوجہد کیجیے, اسٹرگل کیجیے,
آگے بڑھیے, ایک اسٹیٹس مینٹین کیجیے, پہلے اللہ کو یاد کیجیے, پہلے اللہ کو, پھر جب ظہرین کا وقت ہوتا ہے پھر سب چیزیں روک دیجیے, نماز ظہرین ادا کیجیے, پھر اللہ کا ذکر کیجیے. یہ تو ایک نماز کی بات ہو گئی, لیکن جب خدا کی بات آتی ہے آپ اس خدا کو یاد رکھتے ہیں, چاہے اپنے بزنس کے اعتبار سے ہے, بزنس میں بھی کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جہاں انسان کو بعض دفعہ غلط چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں اور وہ سوچتا ہے نہیں ٹھیک ہے اس کے ذریعے ہمارا ایک بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا, لیکن یہاں پر بھی اگر وہ خدا کو یاد کر کے اور خدا کا ذکر اپنے ذہن میں تازہ رکھ کر کے اور خدا کو یاد رکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے تو اس غلط چیز کی طرف وہ نہیں بڑھے گا. یہ بھی ذکر الہی کا ایک انداز ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے, یعنی اپنی زندگی کو اسی اعتبار سے کہ ہمیشہ ہر چیز میں اللہ, ہر چیز میں میرا رب, ہر چیز میں میرا پروردگار عالم اور اس کی خوشنودی, اس کی رضا اور اس کی قربت, یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, اس کے بعد انسان آگے بڑھے. اب ہم کچھ مثالیں دیکھیں, جیسے کہ تاریخ میں ہم دیکھیں جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا. اللہ کے نبی پہلے انسان اس دنیا کے ترک اولا, گناہ نہیں ترک اولا ہوا, لیکن اس ترک اولا پر حضرت آدم علیہ السلام برسوں روتے بھی رہے اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے. اس ذکر الہی کا نتیجہ کیا نکلا کہ خداوند عالم نے انہیں اس ترک اولا سے جو ہے جس کے لیے وہ معافی مانگ رہے تھے, اللہ نے اسے قبول کیا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے نسل انسان آگے بڑھی ہے اور انہیں نجات میسر ہوئی. جناب یوسف علیہ السلام بھائیوں نے ان سے دغا کی, انہیں کنویں میں پھینک دیا, اکیلے ہیں, تنہا ہے, سب کچھ ہم جانتے ہیں واقعہ پورا, اور لیکن اس وقت بھی اس تنہائی میں کیا فقط گریا کر رہے ہیں کونے پر بیٹھ کر, نہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ میرا رب مجھے اس مشکل سے نکالنے والا ہے. تو اب جب خدا کو یاد کیا, خدا کا ذکر کیا, تو پروردگار عالم نے اس کنویں سے ایسا نکالا کہ سفر کرتے کرتے یقیناً جا کر کے مصر کے بادشاہ تک بنتے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے مچھلی اگر کسی کو نگل لے تو اس کی زندگی ہوگی؟ بالکل نہیں, ہم تو یہی سوچیں گے, نہیں سکتے, بالکل سوچ نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اس مچھلی کے شکم میں بھی ذکر یونسیہ جو آج بھی ہمیں سہارا دیتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کرتے ہیں اور اس مشکل سے باہر نکلتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں, اور سب سے واضح مثال کیا مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کی نہیں ہے کہ کٹا ہوا سر امام حسین علیہ السلام کا نوک نیزہ پر بلند تھا, لیکن اس کے باوجود ذکر الہی میں مولا حسین علیہ السلام اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں, لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ ذکر الہی اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ کیسا بھی مرحلہ ہو, کوئی بھی موقع ہو, اپنے خدا کی یاد سے اپنے دل کو غافل نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر, اور بہت ہی بہترین مثالوں کے ذریعے یہ ہمیں ایکسپلین کیا کہ اگر ہم ذکر الہی کرتے ہیں تو کس طرح پروردگار عالم مشکل سے مشکل حالات میں بھی مدد ہم تک پہنچاتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے آرام و آسائش میں کچھ اس طرح گم ہو جاتا ہے, کچھ اس طرح غافل ہو جاتا ہے کہ وہ ذکر الہی سے نہ چاہتے ہوئے بھی دور ہو جاتا ہے. تو ایسے میں آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بس آخر میں یہی پیغام خواہر دینا چاہوں گی کہ بے شک اللہ کا وہ ذکر کی اس بات سے ہم اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی انسان سبحان اللہ بھی کہتا ہے, اگر یہ ایک جملہ بھی وہ کہتا ہے تو اسے پروردگار عالم اتنا زیادہ ثواب عنایت فرماتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہے اس پر صلوات بھیجتے ہیں اس انسان پر جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے, تو لہٰذا اس پر فرشتوں کی طرف سے صلوات کا نزول ہوتا ہے, اس کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. نہ صرف یہ, روایات میں یہ بھی جملہ ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والا انسان گویا اس نے خدا کی راہ میں چاندی کا ایک پہاڑ جو ہے انفاق کر دیا, یعنی خدا کی راہ میں دے دیا ہے. تو سوچئے ایک مرتبہ اگر اس پروردگار عالم کا ذکر اس طرح سے ہم کر لیں تو اتنا ثواب ہے. اگر اپنی زندگی میں ہر لمحہ خدا کا ذکر کرتے رہیں, اسے یاد کرتے رہیں, تو وہ پروردگار عالم ہمیں کس قدر اجر و ثواب عنایت فرمائے گا. ہماری زندگی کا یہی منصوبہ ہونا چاہیے, یہی ہماری پلاننگ ہونی چاہیے کہ اسلام جو بتا رہا ہے اس اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالا جائے, کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے. اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو خدا یہ دین کیوں بھیجتا؟ یہ دین اسلام کو بھیجنے کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تمام تر جو کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہیں وہ اسلام کے اعتبار سے کریں, تاکہ ہمیں اس دنیا سے لے کر آخرت تک کے خدا کی خوشنودی میسر ہو سکے. جی سسٹر, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ویورز, آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ پروردگار عالم جو جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے, وہی پروردگار عالم کو اگر ہم بھی تہے دل سے یاد کریں, ذکر الہی کریں, تو کیا وہ ہمیں ہماری زندگی میں کامیاب نہیں کر سکتا؟
اگر آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو یہ سوچ غلط ہے۔ ہم اکثر ہماری زندگی میں ایسی کئی سارے مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم دنیا کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن جب ہمیں ہر جگہ سے ٹھوکریں ملتی ہے تو آخر میں ہم آتے ہیں ہمارے مصلی پر اور پروردگار عالم کو یاد کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ہمارے اس پیٹرن کو بدلیں اور ہمارے دن کا آغاز ہی ذکر الہی سے کریں اور ذکر الہی کے ذریعے ہماری زندگی کو بہترین بنائیں۔ اور اگر ہم ہماری زندگی کا اسلامی منصوبہ بنائیں گے تو کامیابی ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔